جواب دیتے ہوئے ہم جتنی دیر ہو چکی ہے عشق و ظہوروں میں لوگ حصہ لے چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پہ جو کچھ بیٹی نے کہا ہے انیتا کے لیے خدا اس کو تندرستی دے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے نام کو جلال دے کر بحال کر سکتا ہے۔ ہماری سب کی امید ایمان ہے کہ خدا ضرور اپنے نام کو جلال دے گا اور اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ آئیے اب باقی آنکھیں بند کریں، یہاں کہیں بھی ہے روئے زمین میں آپ اس کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کو صحت تندرستی دے۔ یہوہ میں پکارتا ہوں، میرے والے پوچھے دیا۔ یہوہ میں پکارتا ہوں، میرے والے پوچھے دیا۔ یہ تو پکارا میں تینوں خدایا، یہ تو پکارا میں تینوں خدایا، سن لے میری گل کا خدا، میرے والے پوچھے دیا۔ یہوہ میں پکارتا ہوں، میرے والے پوچھے دیا۔ میری گواہ ہن تیرے حضور وچ، میری گواہ ہن تیرے حضور وچ، پہنچے واگ بطور تے جا، میرے والے پوچھے دیا۔ یہوہ میں پکارتا ہوں، میرے والے پوچھے دیا۔ جیویں قربانی شمع دی ہووے، جیویں قربانی شمع دی ہووے، ہاتھ چکتے تو منگا دعا، میرے والے پوچھے دیا۔ یہوہ میں پکارتا ہوں، میرے والے پوچھے دیا۔ کدو یہ ہے خدا پر تیری محبت تیری تعریف ہو، میں شکروں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی خداوند زندگی جتنے لوگ سے آج خدا تیرے مسئلے پر اپنے ہونٹوں ظہوروں کیا ہے۔ خدا میرا ایمان ہے کہ خدا تو نے ہم ایک ایک کی آواز کو سنا ہے اور برکت دی ہے۔ خدا تیرا شکر ہو، خدا خاص طور پہ اس بیٹی کے لیے، خدا جو ہاسپٹل میں خدا پڑی ہوئی ہے، تیرے ماں کی طرف اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، تیری رحمت کی طلبگار ہے۔ خدا میرا ایمان ہے کہ خدا آج تک تو نے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، ہر میدان میں اپنے نام کو جلال دیا ہے۔ خدا اس بیٹی کو انیتا کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو سب کچھ خدا کر سکتا ہے۔ خدا تجھ پر ایمان رکھنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ خدا اسی وقت اپنے نام کی خاطر اس کو چھو تاکہ وہ شفا پائے اور خدا تیرے مسئلے پر آ کر گواہی دے سکے کہ میرے یسوع نے مجھے شفا بخشی ہے۔ یہ سب کچھ تیرے نام سے ہو سکتا ہے۔ خدا ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج کی ساری لیٹس کی منسٹری میں جتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں، یقیناً تو نے ان کو برکت دی
मुआवजा दे। अपनी बहन अपनी बेटी अनीता को क्रिटिकल कंडीशन से बाहर ले आते तेरे पास कोई भी इम्पॉसिबल थिंग्स जो है वो पॉसिबल है। खुदा सब कुछ करने में कुदरत रखता है। तो जलाल का बादशाह हमारा अच्छा जलवा है, तो हमारी जानों का रखवाला है। खुदा तेरे सामने जो ईमान से मांगा जाए खुदा तो हमें हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। खुदा हम उसकी जिंदगी में तेरे नाम को खिलाफ देते हुए देखना चाहते हैं, तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं। तो अपनी रहमतों में अपनी मोहब्बत में अपने वायदों में याद करके खुदा उस पर तरस खा रहम फरमा माफ जो तेरे कुदरत और दिला लिए सुना में आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे, आपको अपने चरार के लिए तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करता रहे। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। और मैं डॉक्टर और आज का कलाम जो उन्होंने हमारे तैयार किया है हमारी खुराक वो हमारे साथ शेयर करें। जी डॉक्टर। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हम्द हो। खुदावंद ही सताइश कुदरत और जलाल के लायक है। खुदावंद तेरे बंदे तेरे सामने हाजिर हैं। खुदावंद उस बंदी को जो खुदावंद इस वक्त मौजूद नहीं है और उसकी हालत खुदावंद आप जानते हैं, यही पैगाम आसमानी बाप उन तक पहुँचे और वो शफा पाएं। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। भाइयों, आज का मैसेज जो है वो पुकार पर ही है। जैसा पादी साहब ने गीत गाया, तो आज पुकार पर ही ये मैसेज है जो यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 19 आयत से 28 आयत तक हम देखेंगे। यूहन्ना जॉन Gospels John chapter 1 verse 19 to 28. So kindly, if you have a Bible, Holy Bible, please open your Holy Bible, and if you cannot read, it's fine, but just look at it, because with the flesh eyes you focus on a word, and internal eyes the God will give us to understand the word of God. तो हम अपनी दुनियावी आंखों से इस कलाम को देखें और हम रूहानी आंखों से इसको समझने के काबिल बने। तो बताता चलूं कि ये पुकार किसकी थी और पुकारने वाला कौन था और उसकी आवाज क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं भाई और बहनों कि खुदा बाप ने जबकि वो नासरत में पैदा हुआ और नासरी कहलाया और गलील में इसलिए गया कि वहाँ बहुत से यहूदी वाबस्ता थे और फिर वो गलीली भी कहलाया। ज़्यादा वक्त उसने शहर गलील में गुजारा। तो इस बनिस्बत से अगर हम देखते हैं तो एक लफ्ज़ जो पैदाइश की किताब में दर्ज है उसका 5वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब 28, 29 और 30 आयत में लिखा है। अगर हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी अल्फाज को पूरा करने के लिए खुदा बाप ने खुद जन्म लिया और उसे अपने कुदरत से पूरा किया। आज तक ज़मीन पे आप जानते हैं कि कोई इंसान पूरा नहीं कर सका। जिसके लिए कहा गया था नोआ के लिए, वो भी उसकी स्टोरी भी आप जानते हैं। लेकिन खुदावंद ने नोआई की नस्ल से आगे बरकत बख्शनी थी। वो इसलिए कि ये कौल जो पैदाइश की किताब उसके 5वें बाब उसकी 28, 29 और 30वीं आयत में लिखा है, ये पूरा हो। जो पूरा किया गया वो यीशु था और यीशु है। 28वीं आयत पढ़ेंगे हम। और लमक 182 बरस का था जब उससे
ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا. تو what is written in a holy Bible in that chapter, in that verse is that the person Noah is going to free us from that land which God has cursed. Why God cursed? Because our own acts. ہم جب اپنے اعمال دیکھتے ہیں تو ان اعمالوں کی وجہ سے خداوند نے اس زمین کو کرس کیا، لعنت بھیجی، اور وہ آپ جانتے ہیں، اس کا قصہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کین اور ہابل کا حصہ آپ جانتے ہیں جو کہ دوسرے باب میں موجود ہے. خیر اینی ہاؤ جب کرس ہو گئی تو جب نوح پیدا ہوئے تو کیا کہا گیا کہ یہ ہمیں آرام دے گا. کہاں سے؟ اس لعنت والی زمین سے. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے نوح میں سے. سب سے بڑا ابر تھا، سب سے بڑا سیم تھا، اس سے بعد حام تھا، اور اس سے بعد یاف تھا. پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں آپ دیکھ لیجئے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں ان کا قصہ بھی. سیم کو برکت ملی اور سیم کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ ابر تھا، یعنی جو تھا. ابر یعنی عبرانیوں. جب ہم عبرانیوں کہتے ہیں تو یہ اسی کی نسل میں سے آتا ہے جو ابر ہے اور سیم کا سب سے بڑا بیٹا ہے. خیر اینی ہاؤ ابر کا جو قصہ ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب اس کی 21ویں آیت میں موجود ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا. اور اس کے بعد ابر کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ابر میں سے اسرائیلی نکلے، جوش میں سے اسرائیلی نکلے. اور وہ بھی قصہ آپ جانتے ہیں، پیدائش کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے 27ویں باب میں یہ درج ہے، 26ویں باب اور 27ویں باب میں درج ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، رائٹ. اور اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ان میں سے ایک یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ گنتی کی کتاب میں ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، یا پیدائش کی کتاب اس کے آخری باب میں 50ویں باب میں بالکل درج کیے ہیں جہاں مبارکبادیاں ان کے دی ہیں. اور یہودا کے قبیلے کی مبارکباد دیکھیں آپ، سب سے زیادہ یعقوب نے انہیں دی ایز اے باپ ہوتے ہوئے. تو یہودا کے قبیلے میں سے آپ دیکھتے ہیں یہودا کے قبیلے میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد پیدا ہوئے. اور داؤد کے گھرانے میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آئے. ابر کے گھرانے میں سے ابراہیم آئے. ابر کے گھرانے میں سے جو ہے، جو کے گھرانے میں سے ابراہیم آئے. ابراہیم کے گھرانے میں سے جو ہے وہ یعقوب آئے. یعقوب کے گھرانے میں سے نسل میں سے یہودا آیا. یہودا کے نسل میں سے سلیمان اور جیزس آئے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پکار ہے کون سی، جو راستے ہمارے خراب ہو گئے تھے ہماری عادتوں کی وجہ سے، ہمارے ایکٹ کی وجہ سے، وہ ٹھیک کرنے کے لیے نوح کو بھیجا. اور نوح سے لے کر یسوع تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کر سکا. اسی لیے یسوع کا آنا ہوا تاکہ وہ خود جو روح القدس ہے، جو نور ہے، وہ ہمارے درمیان میں چمکے اور پھولے بڑھے اور وہ ہمارے راستے ٹھیک کرے اور وہ بتائے کہ کس طرح ٹھیک کیے جاتے ہیں. وہ یسوع ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یسوع ان تمام علاقوں میں گئے جہاں یہودی تھے، جہاں جو تھے اور جہاں اسرائیل تھے. اور اسرائیل کے ان علاقوں میں گئے
جہاں پہ وہ تھوڑی تعداد میں بستے تھے اور وہ ان علاقوں کی روایات، عادات، کسٹمز اور ان کے ایکٹس جو ہیں ان میں وہ چینج ہوتے جاتے تھے. اسی لیے یسوع جو ہے وہ گلیل میں گیا اور پھر جگہ جگہ رومنز میں گیا اور جگہ جگہ صرف یہودیوں عبرانیوں کے لیے گیا، اسرائیلیوں کے لیے گیا، تاکہ وہ انہیں وہ جگہ بتائے کہ جو خدا باپ کی ہے اور جو خدا باپ نے وعدہ کی ہے نوح کے ساتھ، وہ اس جگہ پر لے کے جائے، وہ یسوع لے کے جائے گا. اب جب یوحنا کی باری آتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے. دو ہی آدمی میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے جو ہے ان تمام علاقوں میں جہاں یہودی بستے تھے اور اسرائیلی بستے تھے اور وہ گمراہ ہو چکے تھے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور حکومت کے ساتھ مل کر گمراہ ہو چکے تھے، انہیں بچانا چاہتا تھا. جیسے دیکھ لیں افسیس ہے، کرنتھنز ہے، صدوکیز ہیں، گلتیوں ہیں، جتنے بھی آپ پولس رسول کے خط دیکھ لیں وہ موجود ہیں. تو دو آدمی ہیں جنہوں نے خداوند کے نام کو ان تمام جگہوں میں پھیلایا ہے. ایک تو یوحنا ہے بپتسمہ دینے والا اور ایک یوحنا ہے شاگرد. دو یوحنا ہے، ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس کے بارے میں یوحنا گوسپل جو شاگرد ہے وہ بتاتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہے پولس رسول، جن کے خط میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر خط میں وہ اپنے یہودیوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یوحنا 19ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے. اور یوحنا کی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا، ورنہ میں خود ہی پڑھوں گا. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پلیز مجھے بتا دیجئے گا، بیچ میں بھلے انٹرپٹ کریں آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے انٹرپٹ کریں اور کہیں جی میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں رک جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جی پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں آپ. اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں. بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں. تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں. یہ باتیں یردن کے پار بیت عنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے بارے سے بچن ہو. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بیٹے، سو کائنڈ آف یو، آئی لو یو. اب دیکھتے ہیں بھائیو اور بہنوں کہ وہ پکار اور اس کی گواہی کیا ہے. رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے بھائیو اور بہنوں کہ جس طرح ہم اپنے دوسرے ممالک میں جا کر، ہم پیدائش تو پاکستان کی ہیں یا انڈیا کی ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں جا کر جب رہتے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیح ہیں تو تعجب کرتے ہیں
ایگزیکٹلی یہی تعجب جو ہے اور یہی پریشانی اور یہی جو ہے وہ یہودیوں میں پائی گئی، جبکہ یوحنا بپتسمہ دیتا تھا اور وہ گواہی دیتا تھا، اور گواہی ہم دیکھیں گے آگے۔ پہلے تو ہم اس بات کی تصدیق کر لیں کہ یہودیوں نے جو لاوی تھے اور کاہن تھے، وہ کاہن اسی جگہ پہ مقرر کیے گئے تھے جہاں پہ بپتسمہ دے رہا تھا کون؟ انیا کے علاقے میں، بیت انیا کے علاقے میں تھا، اور وہاں پہ جتنے یہودی تھے وہ انڈر گورنمنٹ تھے بیت انیا کے، حکومت کے، رومنز کے، تو اس لیے ان کاہنوں نے اسے پوچھا، کیونکہ وہ علمدار بنے ہوئے تھے، کیونکہ حکومت نے انہیں حق دیا تھا کہ آپ جو ہے تمام اسپرچولی باتوں کو کنٹرول کریں، جس طرح کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں مجلس شورا، اور دوسرے عربی ممالک میں مجلس شورا دیکھتے ہیں، اور جو شرع کا قانون نافذ کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے اور تمام حکم ان کے حوالے کیے جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایگزیکٹلی ان لوگوں نے بھی جو آج کل کرتے ہیں وہ یہودیوں ہی کی مثال کاپی کر کے اور اپنے درمیان میں پیش کیا ہے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ یوحنا بولتا جاتا ہے اور روح کی گواہی دیتا ہے، تو انہوں نے اسے بلا کر پوچھا، انہوں نے کچھ بھیجے آدمی اور کہا کہ کیا ہے؟ صاف لکھا ہوا ہے، کیا تو نبی ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ یعنی کرائسٹ ہے تو اس نے صاف جواب دیا کہ نہیں میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نہیں ہے تو یہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو پتا چل گیا کہ اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں، ہم کون سے کام کرتے ہیں اور یہ کام کون سے کرتا ہے۔ یہ کام وہ کرتا ہے کہ بپتسمہ دیتا ہے، اور یہ بپتسمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ یونانی لفظ بیپٹوز ہے، اور بیپٹوز ایک ناپنے کا پیمانہ، ایک کپ ہے جس پہ ایک ڈنڈی سی لگی ہوتی ہے۔ آپ نے عموماً پاکستان میں یا ایسے گاؤں کے علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جب دودھ بیچنے والا نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک کپ ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے، اور وہ کپ بالٹی میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بیچنا چاہتا ہے یا کوئی خریدنا چاہتا ہے تو ایگزیکٹلی اس ڈنڈی کو پکڑ کے وہ پورے کا پورا کپ جو ہے اس میں انڈیلتا ہے، انڈیل کے وہ پورا بھر کے نکال کے اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ بپتسمے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ خوراک پورا ڈبو کے، اس کپ کو ڈبو کے نکال کے خوراک اس کو ان آدمیوں کو دے دیتا ہے اور کپ واپس رکھ لیتا ہے، اس بالٹی میں پھر لٹکا دیتا ہے۔ میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے بپتسمے کا مطلب کہ انسان کو اس کپ کی طرح، اس ڈنڈی کی طرح پورے کا پورا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے وہ بھر کر اور جب نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر دوسروں کے کام آتا ہے۔ اس میں یہ کردار ادا کرنے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات رائچس ہونا، اور دوسری بات ہولی ہونا۔ جو پانی کا بپتسمہ یوحنا دیتا تھا، بپتسمہ دینے والا، وہ رائچس بناتا تھا، راست باز لوگوں کو بناتا تھا، اور راست باز کے بعد جو ہے وہ روح کا بپتسمہ ملتا تھا جو یسوع دیتا تھا، جو ہولی بناتا تھا، جو ہولی ہے۔ اب میرے اس پورے بیان کا آپ مقصد سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ گھر میں اس کو پڑھیے گا اور اس کی اسٹڈی کیے جائے۔ میں اسٹڈی یہی کرتا ہوں، آپ بھی یہی کریں کہ جب لفظ کہا گیا کہ یعنی یوحنا کی گواہی، تو ہم گواہی دیکھیں کہ کیا ہے، اور جب کہا گیا کہ یروشلم میں
جو یہودی ہیں وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کی ادا دیکھیں تو آپ کو نوح کا قصہ معلوم ہو جائے گا، جب کہ کہا گیا تھا کہ یہ کیا کرے گا، اس لعنت والی زمین سے چھٹکارا دلائے گا۔ تو وہی حصہ آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ اب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہو۔ پکارنے والا فرق اور اس کی آواز فرق۔ اب پکارنے والا، پکار بیسکلی خداوند یسوع کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کرو تو خداوند تمہیں برکت دے گا۔ اپنے آپ کو رائچس بناؤ، اپنے آپ کو راست باز بناؤ، اور راست بازی تم اس کلام کے وسیلہ سے سنتے ہو جو میں تمہیں سے کرتا ہوں۔ یہ خداوند کی پکار تھی، اس کو کہتے ہیں پکار، کہ اپنے آپ کو راست باز بناؤ، اور جو کلام مقدس ہے جو میرے بارے میں ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، اور جو ادا میں نے جسم میں آ کے کی گئی ہے، وہی آواز جو ہے اس کلام کے بول سے تمہیں رائچس بناتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم میری روٹی اور میرا بدن اور میں اور میرا خون لیتے ہو تو تم ہولی ہوتے ہو۔ اب بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز، اب خدا کی پکار کو ایگزیکٹلی اس نے اپنی پکار سمجھ کے، اور اس پکار کو اس نے یوحنا نے آواز کی شکل میں دیا کہ یہ میری آواز ہے۔ پکار یسوع کی ہے، اور اب یہی پکار مجھ میں داخل ہو کر راست باز بن کے وہ روح میں پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ میری جب ملی تھی اپنا ان کی بہن سے، مجھے نام بھول رہا ہے، چلیں آپ کو پتا ہوگا ضرور، آپ میرا کانسیپٹ کہانی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یوحنا ان کے پیٹ میں فوراً اچھل گیا تھا، انہیں روح کا بپتسمہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ خیر اینی ہاؤ، تو یہ آواز جو روح کی ہے وہ ان کو پیش کر رہی ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہ تو نبی ہوں، میں تو نہ کوئی رسول ہوں، اور نہ میں مسیحی ہوں، میں اس کی آواز ہوں، اور یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ اسی کی ہے، میں وہ ہوں۔ کیا کرو کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ آواز جو نکل رہی ہے یہ اسی کی آواز ہے، یہ وہی پکار ہے جس نے تمہارے درمیان میں زندہ رہ کر تمہیں بخشی ہے۔ اور وہ زندہ رہ کر کس طرح آ کے اس کی تصدیق وہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، جو کہ 26ویں آیت میں ہے۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یسوع اس وقت ان کے ساتھ کھڑا تھا، یا یسوع اس وقت ان کے ساتھ موجود تھا، ایسے کہہ لیجئے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک تو یہ لفظ ہے، اور یہ ایک لفظ ہے جو یہاں بتاتا ہے کہ تم میں کھڑا ہے لیکن تم اسے جانتے نہیں ہو۔ اب جانو گے کیسے؟ جب تک اس کی راست بازی کو حاصل نہیں کرو گے، جب تک کہ اس کی راست بازی اسی بیپٹوس کی طرح، اسی پیالے کی طرح جو وہ دودھ میں نکال کے دوسروں کو دیتا ہے، اسی پیالے کی طرح جس طرح خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو لوگوں کو ڈبو کے وہ پیالہ بن جو راست بازی جس میں شامل ہوتی ہے، جس میں ایک خوراک ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ تم میں کھڑا ہے لیکن تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اور میں اسے دیکھتا ہوں۔ کس لیے؟
یعنی میرے بعد اب اس کی گواہی جب ختم ہوئی، جب اسے اس کا سر کاٹ دیا گیا، تو پھر خداوند نے جو ہے وہ شاگرد بنانے شروع کیے اور اپنی تعلیم کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پھیلایا۔ انہوں نے کہا کہ جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں، یہ اسی کی پکار میری آواز میں مبتلا ہو کر آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ کس کو بتایا؟ یہ یہودیوں کے بتایا۔ خیر آگے سٹوری کافی لمبی آپ جانتے ہیں۔ دوسری اس سے ملتی جلتی سٹوری میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے جو کہ میں بہت شارٹ کروں گا، 43 سے 51 تک۔ 43 سے جو قصہ یوں ہے کہ ایک فلپس تھا جو آپ جانتے ہیں، وہ یسوع نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ چل۔ فلپس خداوند یسوع کے ساتھ گیا، اور فلپس کون تھا؟ جو اندریاس اور پترس کے ساتھ بیت صدا کا باشندہ تھا، جو کہ 44ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ فلپس کون تھا؟ بیت صدا کا باشندہ تھا، اور پترس اور اندریاس بھی بیت صدا کے وہ تھے، باشندے تھے۔ لیکن خدا نے فلپس کو کہا، خدا جانتا تھا کہ یہ کس آدمی کے بارے میں بات کرے گا، میں نہیں کروں گا بلکہ یہ کرے گا، کیوں؟ یہ زیادہ جانتا ہے۔ اس طرح بھائیوں ہمیں جسمانی طور پر ایک دوسرے کو بتانا بہت ضروری ہے، اور یہ خدا ہی ہمیں میسج دیتا ہے کہ تو اس کو بتا۔ جس طرح خدا نے فلپس سے کہا، وہ جسمانی کی بات سے ہو کر اسے کہا کہ تو اسے بتا۔ کسے بتا؟ لکھا ہے کہ جب اس نے نتھانیل کو دیکھا تو اسے کہا کہ نتھانیل ادھر آ میری بات سن۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ تو نے کچھ ذکر سنا ہے؟ تو نے موسیٰ کی تورات وغیرہ اور صحیفے کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ آ گیا۔ کہتا کون آ گیا؟ کہتا ہے یسوع مسیح۔ وہ کہتا ہے یسوع مسیح میں نہیں مان، کہاں کا ہے وہ؟ انہوں نے کہا وہ ناصرت کا ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصرت تو میں جانتا ہوں، وہاں تو غریب لوگ ہیں، وہاں تو کوئی بادشاہ نہیں پیدا ہوا، اور یسوع کے بارے میں کہتے ہیں وہ بادشاہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہاں سے کوئی آج تک اچھی چیز نہیں نکلی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں وہ کر ہی رہا تھا، اور آہستہ آہستہ یسوع کی طرف جا رہے تھے۔ فلپس بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے وہ یسوع۔ تو خداوند نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ اسرائیل آتا ہے، اسرائیل آتا ہے جس میں مکر نہیں ہے۔ اب بھائیو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کو کہا گیا تھا؟ اسرائیل یعقوب کو کہا گیا تھا، اور یعقوب اسرائیل کے مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کے مطلب یہ ہے کہ وہ مکاری نہیں ہے۔ دوسری قومیں جو تھی وہ مکار تھیں، اب خدا کی قوم جو ہے اسرائیل، اس میں مکاری، یعقوب میں مکاری نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ یہ ایک اسرائیل ہے، یہ یعقوب ہے جس میں مکاری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے بھائی کے ساتھ کیسا فیصلہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یعقوب جو ہے اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا کہنا مان کے کہاں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر میں جا کے کیسے وہ خوشحال ہوا اور کیسے واپس آیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ یوسف کے پاؤں میں گرا اور اس سے ادب کیا کہ وہ میرا بڑا یعنی وہ مکار نہیں تھا۔ اسی طرح نتھانیل جو ہے وہ مکار نہیں تھا، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ واقعی پہ ناصرت میں سے تو کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، تو یہ بری چیز ہے۔ اور جب خدا نے اس کو وہ قصہ بتایا کہ تو میرے لیے یہ سوچ رہا تھا اور تو وہاں کھڑا تھا، اس سے پہلے کہ فلپس تجھے یہ بتائے کہ میں کون ہوں، تو میرے اس فلپس سے پہلے تو مجھے تلاش کر رہا تھا۔ تو جب نتھانیل کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا ہاں میرے تو دل میں یہی تھا کہ میں اس مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے، تو خدا نے تو میری دل کو بات کو پورا کر دیا اور فلپس کو میرے پاس بھیجا، اور جو یسوع کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس نے مجھے دکھا دیا۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ واقع پہ یہ مسیح ہے۔ تو بھائی اور بہنوں اسی طرح جو ہے وہ اس کو دیکھنے پر نتھانیل جو ہے وہ ایمان لایا، اور اس نے اسے کہا کہ ہاں سچ مچ تو خدا کا بیٹا ہے۔
تو خود اس نے یسوع نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھ کر کہ میں نے تجھے اس تیرے بھید کو بتا دی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اب میں کہتا ہوں وہ میرے مرنے کے بعد بھی ہوگا، تو آپ جانو گے کہ میں مسیحی ہی ہوں. اور وہ کیا لفظ کی ایک بات کہی ہے، میں آخر میں ختم کروں گا، لاسٹ ورڈز ہے. پھر یسوع نے کہا، اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. یعنی خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ یسوع پر، اس کا تخت لگا ہوا ہے، اس کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہیں کہ جب وہ اس کا تخت نیچے اترے گا تو یہ ہوگا. اور یہ کس نے دیکھا؟ یہ اسی یوحنا نے دیکھا جس نے یہ کلام مقدس گاسپل لکھا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے نہیں، بلکہ یوحنا رسول نے یہ مکاشفہ دیکھا، کھلا ہوا دیکھا. اور آپ مکاشفہ کے بارے میں جانتے ہیں. بھائی اور بہنوں، یہی حال ہمارا ہے. ہم راست بازی حاصل کریں خداوند کی، اس پکار کو کہ جو کہا ہے کہ راستے سیدھے بنائیں، اپنے راستے سیدھے بنائیں. اور راست بازی کے ساتھ ساتھ ہم جب ہولی ہوں گے تو اس کو آتے دیکھیں گے. جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا جانتا تھا کہ وہ تمہارے درمیان میں کھڑا ہے، اس طرح ہم بھی جانیں گے کہ وہ اترتا اسے دیکھیں گے. چاہے ہم اس جسم سے جدا ہو گئے ہوں، چاہے اس جسم میں ہوں، خدا جانتا ہے. ہم اگر جدا بھی ہو گئے تو ہم پہلے جی اٹھیں گے اور اس کو آتے دیکھیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اسی طرح برکتوں سے مالا مال کرے. میرے لیے دعا کیا کریں. آمین. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خدا آپ کو برکت دے. مشکور سے کلام کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کا وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہماری جو روحانی خوراک ہم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے کلام کی باتیں، جو وید کی باتیں ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو ابھی ہم ایک شکر گزاری کی